पाकिस्तानी हुकूमत ने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 15 फरवरी को जो पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है उसमें खेलने की बाकायदा तौर पे इजाजत दे दी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इंडिया के सामने किसी ने खड़ा होने की जो है वो हिम्मत दिखाई। पूरी दुनिया को अब इस बात का सिग्नल मिल चुका है अगर हमारे साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड कल को ज्यादती करता है, आपने उनको बता दिया है कि दैट इज द प्लेस टू गो एंड नॉक द डोर, व्हिच इज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब कल रात को एक बड़ी बगावत हुई है। ये बगावत किसने की है, क्यों की है, वजह क्या है? एक तो ऑडियो लीक हुई है और उस ऑडियो के अंदर जो है उसमें बेसिकली उन्होंने जो चीफ वेप हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि ना मैं चीफ वेप को मानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर अहम 3 खबरें जो डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। एक तो ज़ाहिर बात है खेल के मैदान से T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और उसके बाद जैसी वो बड़ी खबर आई है कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो 15 फरवरी को मैच होने जा रहा है। उसके बाद इंडियन मीडिया उसको क्या मिर्चें लगी हुई हैं, थोड़ी देर में मैं आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगा। पूरा मॉनिटर किया है हमने इंडियन मीडिया को, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब कल रात को एक बड़ी बगावत हुई है। ये बगावत किसने की है, क्यों की है, वजह क्या है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। जस्ट 1 लाइन 2 लाइन्स कुछ भी आप लिखना चाहें तो ज़रूर उसे लिखें। और नीचे अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम लोग शेयर कर रहे हैं, पिन कर रहे हैं। आपने सिर्फ इसको स्क्रॉल अप करना है, सामने ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा और आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ फॉलो का आपने बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में पिछले 12 घंटे के अंदर कुछ हद तक हमने पिछले व्लॉग में हमने डिस्कस की थी, लेकिन उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं। और वो ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 15 फरवरी को जो पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है उसमें खेलने की बाकायदा तौर पे इजाज़त दे दी है। अब थोड़ा सा मैं एक रीकैप आपको कर दूं कि पिछले 12 घंटे में एक्चुअली डेवलपमेंट्स क्या हुई। आप जानते हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर जो है वो पाकिस्तान आए हुए थे, बल्कि यहाँ पे आकर उन्होंने बसंत भी मनाई थी, गुड़ियाँ शुड़ियाँ भी उन्होंने उड़ाई थी। तो यहाँ पे उनके साथ बड़ी तवील मुलाकातें हुई, 2 राउंड्स एक्चुअली गुफ्तगू के चले। और उसके बाद ICC के जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी पाकिस्तान आए हुए थे। मुश्तरका तौर पे बड़ी तवील मुलाकात जो है वो इतवार के दिन होती रही मोहसिन नकवी साहब के साथ PCB के हेडक्वार्टर्स में। और उसके बाद आज बिलाखिर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो सबसे पहली एक स्टेटमेंट आती है। ये प्रेस रिलीज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सबसे पहले आती है और इसके अंदर जो है वो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो यही कहा जाता है कि जी हम जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो अपने मैचेस जो है वो खेले। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें उनके सदर BCB मोहम्मद अमीनुल इस्लाम जो एक्चुअली लाहौर आए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि क्रिकेट के फ़ायदे के लिए 15 फरवरी को भारत के खिलाफ ICC T20 वर्ल्ड कप का मैच खेले। बांग्लादेश की हिमायत में पाकिस्तान की इंतहाई बुलंद कोशिशों से हम बहुत मुतासिर हुए हैं, हमारी भाईचारगी हमेशा फ़रोग़ पाती रहे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने PCB, ICC और दीगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हालिया चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करने पर PCB, ICC और तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन का शुक्रिया। BCB ने ख़ास तौर पे PCB के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी, बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट परस्तारों का दिली शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस पूरे अरसे के दौरान PCB ने मिसाली स्पोर्ट्समैनशिप और यकजहती का मुजाहरा किया। मतलब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने टोटली कहा कि जनाब थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हम अब चाहते हैं कि आप ये मैच जो है वो ज़रूर खेलें। ये होता है पहला राउंड। दूसरा राउंड क्या होता है कि श्रीलंका के जो सदर हैं अनवरा कमारा दसानाइके, वो जनाब कॉल करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उनसे बात होती है। वैसे बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का जब एक्चुअली प्रेस रिलीज आता है ना तो काफ़ी हद तक बात क्लियर हो गई थी कि जनाब जब उन्होंने ये कह दिया जिनके लिए एक्चुअली आपने वो पूरा स्टांस लिया था कि जनाब हम ये मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि आपने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की, तो जब वो आपसे कह रहे हैं कि जनाब आप मैच खेलें तो बात उधर ही समझ आ गई थी कि अब ये मैच जो है वो होने जा रहा है। उसके बाद कॉल होती है बिटवीन श्रीलंकन प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और उसके अंदर भी जो है वो यही कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने हमारा बड़ा साथ दिया है, यहाँ पे ऐसे वक्त पे आके आपने क्रिकेट खेली है जब एक्चुअली यहाँ पे बम धमाके हो रहे थे। तामिल टाइगर्स के दौर की ये बात है, तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक्चुअली जाके श्रीलंका में मैचेस खेले थे जब दीगर टीम्स जो है एक्चुअली श्रीलंका नहीं जा रही थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि श्रीलंकन टीम के ऊपर भी यहाँ पे अटैक हुआ, लेकिन उसके बावजूद कई सालों के बाद जो है श्रीलंकन टीम दोबारा आई पाकिस्तान और उन्होंने आके यहाँ पे मैचेस भी खेले और सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट को। तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो जिक्र हुआ और उसके बाद उन्होंने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये कहा कि जनाब आप जो है वो ज़रूर अलाउ करें अपनी टीम को कि वो आके यहाँ पे खेलें। इससे पहले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है एक लेटर भी PCB को जो है वो लिखा जा चुका हुआ था कि आप अपने फैसले के ऊपर जो है वो नज़रसानी करें।
اس کے بعد جناب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کی جانب سے جو ہے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب لاہور میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں بڑے خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئے ہیں، اور اس میں T20 ورلڈ کپ اور جنوبی ایشیا میں کرکٹ کے مستقبل کے اوپر جو ہے بڑا اچھا تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ مستقل مکمل رکن اور عالمی کرکٹ کا ایک اہم ستون جو ہے اسے قرار دیا جاتا ہے۔ وہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب بنگلہ دیش کرکٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی پابندی یا جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ایونٹ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ اسے کمپنسیٹ کیا جا سکے۔ یہ اس میں نہیں لکھا ہوا تھا لیکن مطلب یہی تھا، ایکچولی جو پس پردہ بات ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ وہ اب ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہے تو ان کو آگے چل کے جو ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ ان کا نقصان جو ہوا ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی سے رجوع کرنے کا حق بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں جی 2028 سے 2031 کے درمیان جو ہے آئی سی سی کا کوئی ایک ایونٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس طرح یہ پریس ریلیز جو ہے وہ اعلامیہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے، پی سی بی کے حوالے سے، پاکستان انڈیا میچ کے حوالے سے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ اب اس ساری چیز کے بعد اوبیسلی اس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پہ اعلان ہوتا ہے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ ہوگا۔ اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے دو سیکٹرز ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں، مطلب ایک تو انڈین میڈیا ہے جن کو ہم نے ایکچولی مانیٹر کیا، اور بائی دا وے سری لنکا کے صدر نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکچولی شکریہ ادا کیا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ہمارا کنسرن جو ہے وہ آپ نے ایڈریس کیا ہے، اور وی آر ایگرلی اویٹنگ کہ آپ کا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو۔ اب اس ساری چیز کے بعد جو بیسکلی ایک پوائنٹ سامنے آتا ہے، مثال کے طور پہ دو پوائنٹس جو ہیں، ایک تو ظاہری بات ہے جو انڈین میڈیا ہے اس کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، ہم ان کو ایکچولی مانیٹر کر رہے تھے، تو اس میں سے زیادہ تر نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یہ تہمتیں لگائیں کہ جناب پاکستان جو ہے اس نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور پاکستان جو ہے انڈر پریشر آ گیا، اور پاکستان جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کر سکا، اور پاکستان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں کی گئی۔ اچھا، سب سے پہلے آ جائیں ادھر پاکستان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کی گئی۔ دیکھیے میں جب یہ آرگومنٹس ہوتے ہیں نا، مذاکرات ہوتے ہیں، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مجھے تقریباً 20 سال ہونے جا رہے ہیں میڈیا کے اندر، تو مذاکرات کے حوالے سے میرا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو آپ نے دوسری سائڈ کو اگر دبانا ہونا تو ہمیشہ اس کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے کہ تانوں تو پتہ نہیں ہوتا، اے وی مانگ رہے سن، او وی مانگ رہے سن، اے وی مانگ رہے سن، اے وی نہیں دیتا، او وی نہیں دیتا، اے وی نہیں دیتا، مطلب خود ہی آپ اپنی طرف سے ایک چیزوں کو کریٹ کریں گے کہ جناب وہ یہ بھی مانگ رہے تھے، یہ بھی مانگ رہے تھے، یہ بھی مانگ رہے تھے، نہ یہ دیا، نہ یہ دیا، یا نہ یہ دیا، اور اس لیے جناب یہ تو مذاکرات جیتے ہی نہیں ہیں، یا مذاکرات کے اندر ان کی جیت نہیں ہوئی ہے۔ انڈیا نے بھی ایکچولی اسی کارڈ کو استعمال کیا، بڑا یہ پرانا ٹیکٹک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جناب ایک تو پاکستان نے جناب اپنا شیئر زیادہ مانگا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ اپنی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ دی جائے، تو پاکستان کا یہ مطالبہ بھی نہیں مانا گیا۔ اچھا، نہ آئی سی سی نے کہیں پہ اناؤنس کیا ہے، نہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اناؤنس کیا ہے، نہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے اناؤنس کیا ہے، بی سی سی آئی کو تو ویسے چپ لگی ہوئی ہے، وہ سکتے میں گئے ہوئے کہ سڑن ہوئی کیوں ہے، اور وہ میں بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں سکتے میں گئے ہوئے ہیں۔ تو کسی ایک فریق نے کوئی اس کے اوپر، بلکہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو ایکچولی کوئی پریس ریلیز ہی نہیں دی ہوئی، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ہو رہا ہے۔ لیکن انڈین میڈیا نے کیا کریٹ کیا کہ جناب ایک تو یہ اپنے جو ہے وہ شیئر زیادہ مانگ رہے تھے، ان کو یہ بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب یہ انڈیا اور پاکستان کی سیریز مانگ رہے تھے، پاکستان کے اوپر یہ لگنا ہے، ان کو یہ بھی نہیں ملا۔ تو مطلب انہوں نے جو کچھ مانگا ہے وہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا، اور یہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہر بات کے اوپر آ کے مان گئے ہیں، اور یہ اب جو ہے وہ میچ کھیلیں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ایکچولی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ جناب پاکستان یہ میچ نہیں کھیلے گا، تو ہم نے صرف ایک ون پوائنٹ سامنے رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ نے جو زیادتی کی ہے، آپ نے جو غنڈہ گردی دکھائی ہے بھارت نے، وہ ختم ہونی چاہیے، اور وہ ختم ہوئی۔ آئی سی سی کو اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کرنی پڑی۔ آئی سی سی انتظار کرتا رہا کہ جناب پی سی بی کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ طور پہ کوئی ای میل آئے اور اس کے بعد ہم کچھ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور الٹیمیٹلی آئی سی سی کو یہ پریس ریلیز جاری کرنی پڑی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بار بار چیزیں بناتے رہیں کہ جناب یہ بھی مانگا، وہ بھی مانگا، یہ بھی مانگا، وہ بھی مانگا، ان کا کچھ پتہ نہیں، یہ کل کو کہتے ہیں انہوں نے شاہ رخ خان بھی مانگا، تو انہوں نے جو ہے وہ رتک روشن بھی مانگا اور ہم نے نہیں دیا، اور دیکھیں جناب ہماری جیت ہو گئی، ان کا کچھ پتہ نہیں، یہ یہاں تک بھی جا سکتے ہیں۔ بٹ اینی ویز آن لائٹر نوٹ، بات یہ ہے کہ نہ ان چیزوں کی کوئی کنفرمیشن ہے کہ مانگا یا نہیں مانگا، لیکن انڈین میڈیا نے اس کو لا کے جو ہے وہ کھڑا کرنا شروع کر دیا کہ مانگا۔ اب آ جائیں کہ پاکستان کی جیت کس طرح ہے، پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو پوائنٹ ایکچولی اناؤنس کیا تھا، دیٹ از دا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ، وہ آپ نے اچیو کیا۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو صدر ہیں وہ خود پاکستان آئے, آئی سی سی کا نمائندہ خود پاکستان آیا, ہم کہیں نہیں گئے, نہ ہم دبئی میں آئی سی سی کے ہیڈ کوارٹرز گئے, نہ ہم بھارتی کرکٹ بورڈ کے پاس گئے, نہ ہم بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے پاس گئے, ان کے لوگ یہاں پہ آئے. اور آپ نے جب کسی کو منانا ہوتا ہے نا تب آپ اس کے پاس جاتے ہیں, اگر آپ نے کسی کو منانا ہوتا ہے تب آپ اٹھ کے اس کے پاس جاتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ لوگ ہیں, ایک چیز. اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلی جو پریس ریلیز آتی ہے وہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کی جانب سے آتی ہے. تیسری بات یہ کہ ہم نے کیا مانگا یا کیا نہیں مانگا آپ کو کس نے کہا, آپ نے خود ہی بیٹھ کے کریٹ کر دیا. اور چوتھی بات جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے, فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف کرکٹ انڈیا کے سامنے کسی نے کھڑا ہونے کی جو ہے وہ ہمت دکھائی ہے. پوری دنیا کو اب اس بات کا سگنل مل چکا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ انڈین کرکٹ بورڈ کل کو زیادتی کرتا ہے تو وہ ایک سامنے بلاک تیار پڑا ہوا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا, ہم ان سے جا کے اپروچ کر سکتے ہیں, ہم ان سے جا کے بات کر سکتے ہیں. یو ہیو میڈ اے اسٹیٹمنٹ ٹو دا ورلڈ آف کرکٹ ناؤ. آپ نے پوری دنیا کے کرکٹنگ نیشنز کو جو ہے, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, انگلینڈ ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, نیوزی لینڈ ہو, زمبابوے ہو, ویسٹ انڈیز ہو, کوئی بھی ہو, آپ نے ان کو بتا دیا ہے کہ دیٹ از دا پلیس ٹو گو اینڈ ناک دا ڈور وچ از دا پاکستان کرکٹ بورڈ. آپ نے یہ بتایا ہے انہیں, جو ایکچولی پوری دنیا کے اندر کوئی ہمت نہیں کر سکا وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ ہے آپ کی مورل وکٹری. دوسری بات, یس آبویسلی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھی کہ اگر یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ نہ ہوتا تو اس میں انڈیا کا نقصان ہونا تھا, پاکستان کا بھی نقصان ہونا تھا. لیکن پھر بھی اگر ہو بھی جاتا تو ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اب آئی سی سی جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ ڈائریکشن آپ کو اپنی بدلنی پڑے گی, اور وہ ڈائریکشن انہوں نے بدلی. چلے میں آپ کے سامنے, میں انڈینز کے لیے, وہ بہت سے میں جانتا ہوں انڈینز بھی جو ہے وہ ہمارا یہ ویلاگ دیکھتے ہیں, بھائی اس سے پہلے تو بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ آئی سی سی کا ایونٹ ہم آپ کو دیں گے, دینے پہ مجبور ہوا نا. اور جب میں آئی سی سی کہتا ہوں نا تو اب تو پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نہیں ہے, یہ ایکچولی انڈین کرکٹ کونسل ہے. تو اب وہ مجبور ہوا نا دینے کے لیے کہ نہیں یار ہمیں بنگلہ دیش کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا, اور آپ نے کمپنسیٹ کیا. سو دس از اے مورل وکٹری فار پاکستان, کیونکہ پاکستان نے یہ اسٹانس لیا, پاکستان نے اس انڈین کرکٹ بورڈ کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت دکھائی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اور آپ کو بھی, انڈین کرکٹ بورڈ کو بھی پہلی دفعہ پتہ لگا کہ بھائی جس بڑے میچ کے اوپر, جس بڑے ٹاکرے کے اوپر ہم ایکچولی ریلائے کرتے ہیں اپنی فائنینسز کے لیے, وہ ہٹ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان چونکہ ایک چھوٹا ملک ہے, پاکستان کا سٹیک ایکچولی اس میچ کے اندر کم ہے تو اس لیے وہ ہر بات آپ کی مان لے گا, ایسا نہیں ہے. آپ کو ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں رکھنا پڑے گا, آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس طرح, ایسا مزید نہیں چلے گا. یہ آپ کی مورل وکٹری ہے. سو آئی تھنک پاکستان ہیز کم آؤٹ ایز اے ونر ان آل دس, اور انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وایا یور پراکسیز, وایا آئی سی سی, وایا سری لنکن کرکٹ بورڈ, آپ نے یہ پریشر ڈلوایا کہ جناب جائیں جا کے ان کے تلے متے کریں, ان کو منائیں جا کے. اور یہ پروسیس جو ہے وہ پچھلے چند دنوں سے یہ جاری تھا, اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ بریک تھرو کے اوپر جو ہے وہ کامیاب ہو. اب میرے لیے ارسپیکٹو کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں, یہ جو کویشچن ابھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ جب انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں 15 تاریخ کو جب آج سے 5 دن کے بعد جب ایکچولی میدان میں اتریں گی تو کیا آپس میں ہاتھ ملائیں گی یا نہیں, یہ سوال سب سے. اور اس کے بعد ارسپیکٹو کہ کون جیتتا ہے, کون اچھا کھیلتا ہے, کس کا اچھا دن ہوتا ہے, کس کا, وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن دا ورلڈ آف پالیٹکس نے اتنا اس کرکٹ کو گھیر لیا ہوا تھا کہ یہ ساری چیزیں کلیئر کرنا بہت ضروری تھا. وہاں پہ میں ایک اور, یہ جو وکرانت گپتا ہے, میں اس کی ایک اس کی میں بیان بازی میں دیکھ رہا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے کیا لکھا, میں ذرا وہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. وکرانت گپتا نے کہا کہ پاکستان نے اور کچھ تو نہیں البتہ بنگلہ دیش کو جیتا ہے, اور یہ سفارتی اور اسٹریٹجک کامیابی ہے. چلیں وہ بھی یہ مان گیا کہ واقعی یہ کامیابی ہے. اگر آپ دنیا بھر کے کرکٹ ایڈمنسٹریٹرز کو دیکھو تو آپ کو جے شاہ کا نام اور محسن نقوی کا نام سننے کو ملے گا. یعنی وہی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ پہلی دفعہ انڈین کرکٹ بورڈ کے سامنے بھی اب کوئی کھڑا ہوا ہے. میچ تو انہوں نے کھیلنا آنا ہی تھا, یہ تو کسی کو شک تھا ہی نہیں. اچھا یہ دیکھنا بھی ذرا اس پہ فراڈ مارے گا, دیکھتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ان کو بھی پتا تھا اور آئی سی سی کو بھی پتا تھا, لیکن آئی سی سی چپ کر کے کیوں بیٹھا رہا. اب یہاں آ رہی ہیں مرچیں کہ جی آئی سی سی کیوں چپ بیٹھا رہا. آئی سی سی کہتا ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی, آتے ہیں تو آئے, نہیں تو ہم دیکھ لیں گے, لیکن آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. لیکن انہوں نے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ایک اسٹریٹجک موو کھیلا ہے وہ ماسٹر اسٹروک کھیل گئے اپنا. لیکن اسی شو میں 5 فروری کو, جس شو کے اندر وکرانت گپتا یہ سب کچھ کہہ رہا تھا, اس نے 5 فروری کو کیا کہا, کہتا ہے اس نے, اور یہ ہم نے آپ کو اس وقت کوٹ بھی کیا تھا, اس نے کہا کہ جی پہلے مجھے 80% لگتا تھا کہ پاکستان میچ نہیں کھیلے گا, اور 20% لگتا تھا کہ پاکستان 15 فروری کو میچ کھیلنے آ جائے گا. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کے کابینہ میں بیان کے بعد مجھے اب لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف میچ کھیلنے نہیں آئے گا. کیسے پلٹا مارتا ہے یہ. 5 فروری کو بول رہا ہے کہ جی مجھے اب یقین ہو گیا کہ پاکستان میچ نہیں کھیلے گا, اور اب جا کے جب ایکچولی پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کھیلنا ہے, تو اب جا کے یہ بیان دے رہا ہے کہ دیکھیں وہ تو مجھے پتا تھا کہ پاکستان نے تو میچ کھیلنے آنا ہے. مطلب یہ اس کو کہتے ہیں 2 نمبری.
اپنے پرانے بیانات جو ہے وہ ٹوٹلی بھول جانا. جب آپ پوری طرح یقینی طور پہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے تو اب یقین ہو گیا کہ پاکستان نہیں کھیلے گا, تو پھر نانی یاد آئی نا, دماغ درست ہوا نا. یہ 5 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک ان 4 دن کے اندر آپ لوگوں کی منجی گھومی ہے نا, تب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ایکچولی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ تو سیریس ہوئے میں, یہ تو واقعی میچ نہیں کھیل رہے, اور اس لیے آگے پھر پیر پڑے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت. اور اوبیسلی جہاں پہ میں آپ کو انڈین میڈیا کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ظاہری بات ہے آپ کو ایک پرٹیکولر جماعت کا پتہ ہے اور اس کے لونڈے لپاڑوں کا پتہ ہے کہ وہ بھی بیٹھ کے اس بات کا تمسخر اڑا رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب ایک یونائٹڈ فرنٹ کی بات آتی ہے, جب انٹرنیشنل افیئرس کی بات آتی ہے, کرکٹ کی بات آتی ہے, برائے مہربانی ایک قوم بن کے بات کیا کریں. اس کے اندر ڈویژنز مت پیدا کریں, کیونکہ آپ نے کم از کم باہر کی دنیا کو جو ہے ایک اپنا میوچل سٹانس دکھانا ہے, ایک آواز میں اکٹھے ہونا ہے. اور کرکٹ میں تو ویسے ہی اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم بھارت کے خلاف کھیلیں یا کسی بھی ٹیم کے خلاف کھیلیں ہم ایک ہی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر وہی ڈویژنز ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے, جو کہ افسوسناک بات ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری خبر جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب کل رات کو ایک جو بڑی بغاوت ہوئی ہے, اور وہ بغاوت ہے جناب جنید اکبر صاحب کی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک بڑی بغاوت ہوئی ہے وہ ہی ہے جنید اکبر صاحب کی 2 مختلف جگہوں کے اندر. ایک تو ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, اور اس آڈیو کے اندر جو ہے وہ بیسکلی میں اس آڈیو کو تو نہیں چلا رہا, لیکن اس آڈیو کے اندر جو انہوں نے بات کہی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس میں بیسکلی انہوں نے جو چیف ویپ ہیں ان کے خلاف انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی بس بہت ہو گیا, میں مزید جو ہے وہ اپنے چیف ویپ کی جو ہے وہ میں گفتگو نہیں سن سکتا. اور یہ انہوں نے کیا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ وہ خود ہی سارا کچھ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے بولنا ہے اور کس نے نہیں بولنا. میں مزید اس چیز کو جو ہے میں مزید اب برداشت نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا کہ نہ میں چیف ویپ کو مانتا ہوں. چیف ویپ میں جو ہے عامر ڈوگر صاحب ہیں جن کا ملتان سے تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, جن کو چیف ویپ ایکچولی عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے. چیف ویپ کون ہوتا ہے؟ چیف ویپ بیسکلی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, جو بیسکلی پارٹی کے ایڈمنسٹریٹو معاملات اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے کہ آج آپ تقریر کریں, آج آپ کی باری ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا, ووٹنگ کروانے کے لیے جو ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرنا, یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف ویپ ہیں وہ ہے عامر ڈوگر صاحب. تو جنید اکبر صاحب نے ایک تو ان کی آڈیو سامنے آئی ہے, انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے دادا گیری جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے, خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے رہتے ہیں کس نے بولنا ہے کیا نہیں بولنا. اب میں نہ تو چیف وپ کو مانتا ہوں اور نہ میں پارلیمانی لیڈر کو اب میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اور اس کے بعد باہر آگے میڈیا سے بھی جب انہوں نے گفتگو کی تو اس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اڑا دیا. انہوں نے کہا جی میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں, میں اپنے چیف وپ کی بھی مذمت کرتا ہوں, میں اسپیکر کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ مجھے بولنے نہیں دیتے, لیکن میں ساتھ ہی ساتھ اپنی ہی پارٹی کی چیف وپ کی بھی جو ہے میں مذمت کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بولنے نہیں دیتے. کہ جی میں پہلے جو ہے میں اتنی دیر کے بعد میں بات کرنا چاہ رہا تھا, فضول قسم کے ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے وہ بات ہوتی ہے. یہ اچھا جنید اکبر ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے صدر بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ صرف اور صرف ایک ایم این اے نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے صدر ہیں اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر ہیں. انہوں نے ہی پارٹی کے اندر جو ہے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ میں چیف وپ کو نہیں مانتا. اب دس شوز کہ ابھی پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کے 2 جو پارلیمنٹیرینس تھی ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اور پارلیمنٹ کی راہداریوں کے اندر ہو گئی تھی. اس کے بعد ابھی جو شفیع جان صاحب ہیں ان کے خلاف انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ جناب کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں یا کارکن ہیں وہ میرے خلاف جو ہے انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے. یہ تو وہاں کی کہانی چل رہی ہے. اس کے علاوہ پارٹی کے اندر سلمان اکرم راجہ ورسز عالیہ حمزہ وہ آپ کے سامنے ہے, علیمہ خان صاحبہ ورسز مشال یوسفزئی وہ آپ کے سامنے ہے, سلمان اکرم راجہ ورسز مشال یوسفزئی وہ آپ کے سامنے ہیں, شیر افضل مروت اب وہ ویسے پارٹی میں تو نہیں ہے لیکن ان کی لڑائی آپ کے سامنے ہے, علی امین گنڈا پور صاحب موجودہ مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب یا علیمہ خان صاحبہ وہ لڑائی آپ کے سامنے ہے. سو اتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں کہ میں قسم سے میں تو شاید اب بھولنا شروع ہو گیا ہوں کہ یار آج کل کس کی لڑائی کس کے ساتھ چل رہی ہے. یہ حال ہے. تو جب آپ کی پارٹی کے اندر یہ صورتحال چل رہی ہو کہ اس طرح کی بغاوتیں ہو رہی ہوں کہ آپ کا ایک سینئر پارٹی لیڈر جو کہ صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے پی کا وہ آ کے جب پارٹی کے اندر بغاوت کر دے تو کیا آپ نے احتجاج کرنے ہیں, کیا آپ نے مظاہرے کرنے ہیں, اور کیا آپ نے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی مطلب ریلیف لے کر آنا ہے آپ نے جب یہ صورتحال ہے. تو اسی لیے مطلب وہ شفیع جان صاحب نے ایکچولی ایک انٹرویو کے اندر جو ہے وہ ریسنٹلی یہ بات کہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا یا وہ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ پوری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے اندر ہی ایسا ہو جائے کہ یہ پوری پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے, کیونکہ جو حال ہے جس طرح ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہیں یہ ان سے تو کچھ بھی امید ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
سو بہت ہی برا حال ہے پاکستان تحریک انصاف کا. وہ جو بیچارے 5 رہنما اندر ہیں کوٹ لکھپت جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد, شاہ محمود قریشی اور ان میاں محمود رشید وغیرہ, ان سب کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. ان کو اپنے حال کے اوپر ہی چھوڑا ہوا ہے. وہ جانے, ان کے وکیل جانے, ان کے بچے جانے, ان کی فیملی جانے, وہ اپنے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. ان کی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی ان کو بھی کوئی جا کے پوچھ لے کہ آپ نے جو ہے بھائی کوئی آپ کا کوئی خیال رکھنا ہے کسی نے کہ نہیں رکھنا. اس کے علاوہ جناب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل رات کو جو ہے وہ کیبنٹ ونگ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, اور علی ڈار جو اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کو جناب ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل انیشیٹوز گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ خود بھی اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اب ان کے صاحبزادے کو بھی جو ہے وہ ایک اہم پورٹ فولیو دے دیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.